बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्राइवेट खिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि लड़ाई बढ़ गई है, यानी गल बद गई, मुख्तियार है अब, और इस्टेब्लिशमेंट और ख़ान साहब उस मुकाम पर पहुँच गए जहाँ पर क्या वापसी का कोई रास्ता मुमकिन है। तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि ख़ान साहब और उनके साथी जो पहले सिर्फ आर्मी की क़यादत के हवाले से बातें किया करते थे, अब वो कुछ और लोगों के नाम भी ले रहे हैं। तो लड़ाई बढ़ गई है। आज़म स्वाति ने ख़ान साहब को खासी मुश्किल में डाल दिया है। आज़म स्वाति रिमांड पर है और उन्हें FIA ने गिरफ़्तार किया हुआ है, और उनकी गिरफ़्तारी की वजह उनके वो मुतनाज़ा ट्वीट हैं जो उन्होंने चंद रोज़ पहले किए, और उनमें पाक फ़ौज की क़यादत के अलावा पाक फ़ौज की कुछ अहम लोगों को भी निशाना बनाया। तो अब वो जो पहले ख़ान साहब से न्यूट्रल मीर जाफ़र, मीर सादिक दो चार नाम लेते थे, अब उनसे बात कहीं आगे निकल गई है। लेकिन अब किसकी बारी है? क्या आज़म स्वाति के बाद कुछ और लोग भी गिरफ़्तार होने वाले हैं? तो कहने वाले कहते हैं कि यस, और भी लोगों की गिरफ़्तारी मुतवक्को है। और चूँकि इतवार को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़िमनी इलेक्शन है, 8 सीटों पर कौमी असम्बली की इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक सीट पर शाह महमूद कुरैशी की शायद साहबजादी हैं। लेकिन पिछले कुछ घंटों से मुल्क अफवाहों की जद में भी रहा, और ये अफवाहें पाकिस्तान में बिजली का एक बड़ा ब्रेकडाउन होने की वजह से हुई। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा आपको बताऊंगा कि आज़म स्वाति की गिरफ़्तारी के पीछे क्या सिर्फ उनका ट्वीट था या कोई और भी वजह थी, वो आपको बताएंगे। और वो जो तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया उन्होंने, और ख़ान साहब ने भी जलसे में जिक्र किया कि उनको बरहना करके यानी नंगा करके मारा गया है, और ये इल्ज़ाम मेडिकल रिपोर्ट में साबित क्यों नहीं होता, इस पर भी बात करेंगे। इमरान खान साहब कराची में हैं और पूरा दिन उन्होंने जलसे जुलूसों में गुजारना है, और इसहाक डार साहब अमेरिका गए हुए हैं, और अमेरिका में उनके साथ एयरपोर्ट पर बदतमीज़ी का वाक़या पेश आया हुआ, और अब वो पाकिस्तान के कर्ज़ों की रीशेड्यूलिंग के लिए IMF से बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में डॉलर माफिया एक बार फिर मुतहरक है, और पिछले 2 दिनों से डॉलर जो है दोबारा उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो गई है, और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर जो कि 218-19 का हो गया था, वो 224 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब के इत्मीनान की वजह उनकी हमाकत है, और इस्लामाबाद में किसी को अफरा तफरी की इजाज़त नहीं देंगे। और मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है, और उन्होंने कहा कि किसी को भी इस्लामाबाद में हम नहीं आने देंगे, और रेंजर को जो है वो रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो सौंप दी गई है। इसके अलावा ये इंकशाफ हुआ है कि चौधरी शुजात ने चौधरी फजलाई से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है, और उनसे कहा कि जब इमरान खान तुम्हें निकालेगा, या जब तुम इमरान खान की हुकूमत से निकाले जाओगे तो तुमसे मुलाकात करेंगे। इस बात का इंकशाफ किसने किया है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा मुल्तान के निश्तर अस्पताल की छत से लावारस लाशों के ढांचे मिले हैं, और इसने पूरे मुल्क में सनसनी फैला दी है कि ऐसा क्या मामला है कि अस्पताल इंतज़ामिया लावारस लाशों को बजाय दफनाने के या मैयत खाने में, सर्द खाने में रखने की बजाय उन्हें खुले आसमान पर चीलों कौवों के लिए छोड़ती रही, और उस अस्पताल की छत पर फेंका गया। ये इतना खौफनाक वाक़या है जिसने दिलों को दहला के रख दिया है। पंजाब के नए मुशीर दाखिला बढ़ के मारे, वो कहते हैं जनाब मैं इधर राणा फड़ना है, और मैं राणा फड़न लिए आया, और मुझे राणा पकड़ने की ड्यूटी मिली है। यानी मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा साहब, वो कहते हैं ना कि वो चूहा जब शराब पी लेता है या वो दुम पे खड़ा हो जाता है, कुछ किस्म की बात है। तो बढ़ के मारी जा रही हैं, और बढ़ के ये कि अब हमने राणा को नहीं छोड़ना। इससे पहले जो मुशीर दाखिला थे कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, वो भी इस किस्म की बातें किया करते थे, लेकिन फिर वो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात की भेंट चढ़ गए। और अब उमर सरफराज चीमा साहब आए, उन्होंने पुलिस को कहा कि जनाब मदद करें और राणा साहब को गिरफ़्तार करने की, और उन्होंने ये भी ड्यूटी लगा दी है कि राणा सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जो घर है उसकी रेकी की जाए। राणा साहब जब भी फैसलाबाद आए, पंजाब में दाखिल हो, तो उनको सरहद पर से गिरफ़्तार किया जाए, अगर बच निकले तो घर से गिरफ़्तार किया जाए। एक और ख़बर ये है, और ख़बर ये कि शहबाज शरीफ ने एक काला सतही इजलास बुला लिया। चारों सूबों के सूबाई हुकाम जो है उसमें शरीक हो रहे हैं, और उसमें मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है और जो बाई इलेक्शन होना है उसके हवाले से अहम फैसले किए जा रहे हैं, जिस पर मुनस फलाई ने ट्वीट ये किया है कि इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश हो रही है। तो क्या
اس موقع پر جبکہ الیکشن میں صرف 24-48 گھنٹے رہ گئے ہیں، کیا الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یقینی طور پر نہ میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اگر الیکشن ملتوی کرنے ہوتے یا کرانے ہوتے تو پھر اتنی تاخیر نہیں کرتا، فیصلہ پہلے ہو چکا ہوتا۔ تو اب مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق حکومت کو الیکشن کرانے پڑیں گے۔ تو خبریں بہت ہیں، تو میں نے آپ کو موٹی موٹی خبریں بتائی ہیں۔ اب میں آپ کو اعظم سواتی صاحب کی طرف لے چلتا ہوں، اور اعظم سواتی جو پکڑے گئے تھے ٹویٹ کرتے ہوئے، ان کی گرفتاری کی جو وجہ ہے وہ محض ان کا ٹویٹ نہیں ہے۔ ان کے ٹویٹ کے بعد جو اس کے اوپر کمنٹس آئے، تقریباً 2500 کمنٹس ہیں، ان کے ٹویٹ نے، یعنی وہ کہتے ہیں اگر برا نہ کوئی منائے تو میں کہوں کتوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے اوپر جو کمنٹس کیے گئے ہیں وہ اعظم سواتی صاحب کے ٹویٹ سے کہیں زیادہ واہیات ہے، کہیں زیادہ برے ہیں۔ اور اس بات کا تعلق ویسے فوج سے نہیں ہے، فوج نے انہیں گرفتار نہیں کرایا، انہیں ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ سائبر کرائم اس پہ، یعنی سائبر جو ونگ ہے ایف آئی اے کا، وہ اس پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایکٹیو ہے۔ اگر صرف فوج کے خلاف بیان بازی پر گرفتاریاں ہو رہی ہوتی تو اعتزاز احسن اس سے پہلے گرفتار ہو چکے ہوتے۔ اعتزاز احسن نے تو اس سے زیادہ سخت بات کی، انہوں نے تو آرمی چیف پہ براہ راست اٹیک کیا، لیکن ان کے اوپر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ یہ سائبر ایکٹ میں، یہ سائبر اس میں نہیں آتا، یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سمجھا جا رہا ہے۔ جو ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ آپ ان پٹ دیتے ہیں اپنی خود سے، اس کے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اپنے ٹویٹر ہینڈلر کے، آپ اپنے اکاؤنٹ کے خود ہینڈلر ہیں۔ جب آپ ہینڈلر خود ہیں تو ذمہ دار بھی خود ہے۔ کوئی آپ کی ویڈیو شیئر کرتا ہے، کوئی آپ کی کو بیان شیئر کرتا ہے، تو اس کے اوپر کارروائی کو عدالت نہیں مانتی، اسے پولیٹیکل کارروائی سمجھاتا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کے جو ٹویٹ ہیں، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں براہ راست وہ کبھی بھی انہوں نے کسی ادارے کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ ٹویٹ ان کے بڑے سادہ ہوتے ہیں اور حکومت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بیان بازی کرتے ہیں تو وہ سیدھا اٹیک کرتے ہیں۔ تو بڑی سمجھداری سے عمران خان کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اب لگتا یہ کہ وہ بات جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے واپسی کا راستہ بند ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف سٹنگ آرمی چیف کے خلاف بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت ان کے اوپر بیشنگ کی ہے، جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ بھی، جو بھی آئے گا، جو بھی ٹاپ 4 5 6 ہوں گے، ان سب کے اوپر خاصا اٹیک کر چکے ہیں۔ تو اب ان کے لیے باقی کا راستہ کون سا بچا ہے، یعنی بچت کا راستہ کیا ہے؟ تو بچت کا راستہ کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے اور وہ اس پاور کو شو کر رہے ہیں، وہ ہر جگہ پاور شو کر رہے ہیں۔ اور 16 کو جو الیکشن ہونا ہے اس کے بارے میں بھی کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اگر 2-4 سیٹیں بھی جیت لیں یا وہ تمام سیٹیں بھی جیت لیں، اس کے باوجود ان کی وہ مراد پوری نہیں ہوگی جو مراد لے کر وہ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کے واحد حکمران بن جائیں گے جو کہ عوام کی مدد سے یا اسٹریٹ پاور کی زور پہ، بلبوتے پہ، یا اپنے بیانیے کے زور پہ، یا بلف مار کے فوج کو چاروں شانے چت کر لیں گے۔ تو ابھی فوج ان کے حوالے سے شاید ابھی بھی یعنی کوئی زیادہ ہارڈ فیلنگ نہیں رکھتی، کیونکہ اگر ہوتا ہے ایسا تو پھر بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ اعظم سواتی کی گرفتاری یہ بتاتی ہے کہ ہر کوئی عمران خان نہیں ہوتا۔ تو عمران خان کو 7 خون معاف ہے، لیکن یہ کب تک جاری رہے گا؟ ان کے علاوہ جو ان کی جماعت کے لوگ بات کرتے ہیں، چاہے وہ شہباز گل ہو، اعظم سواتی ہو، ان کے ساتھ ہونے والا سلوک اس بات کا غماز ہے کہ معافی نہیں ہے۔ یہ بات کوئی منع سمجھے کہ معافی مل رہی ہے۔ خان چونکہ ایک لیڈر ہے اور اس کی فالوئنگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عدالتیں بھی کہہ چکی ہیں کہ یہ پاپولر لیڈر ہے اور ان کی فالوئنگ ہے، تو عدالت بھی انہیں سزا دینے سے کتراتی ہے اور فوج بھی انہیں سزا دینے سے کتراتی ہے۔ لیکن اگر آپ لائن آف ایکشن دیکھیں تو عمران خان صاحب کے حق میں نہیں ہے۔ فوج اور عدلیہ عمران خان صاحب کے حق میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے رہے جس سے ان کو اقتدار میں آنے میں مدد ملے، تو باقی ان کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ تو اب وہ ٹکرے مارتے پھرے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو فرسٹریشن ان کی بڑھ چکی ہے، اور وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ کوئی ایسی بڑی غلطی کر سکتے ہیں جس سے پورے کا پورا اسکائی لیب ان کے اوپر آگ گر سکتا ہے۔ اب ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ان کے پاس آپشن محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے جو قریبی مشیر ہیں فواد چودھری جیسے اور باقی لوگ، وہی سمجھتے ہیں کہ جب فوج کی قیادت بدلتی ہے تو بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، پرانا پانی گزر جاتا ہے تو نیا پانی آ جاتا ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ آج وہ اگر ایک بڑے ادارے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو کل کو اگر قیادت تبدیل ہوگی تو ان کی سوچ کچھ اور ہوگی۔
تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہوتا بھی رہا ہے ماضی میں، اس بات کا اس میں کوئی شک نہیں کہ جب قیادت بدلتی ہے تو لوگ بدلتے ہیں، تو پھر خیالات بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن اس بار خود عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں نے جو غلطی کر دی ہے وہ یہ ہے کہ صرف باجوہ صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہے، بلکہ وہ کچھ اور لوگوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ ان کا، چونکہ وہ کہتے ہیں نا پہلے بغض نواز شریف تھا، اب بغض فوج ہے، بغض آرمی ہے۔ پہلے بغض باجوہ بھی تھا، لیکن اب ان سے بات آگے نکل گئی ہے، اور یہ پورے ادارے سے ٹکرانے کی خواہش میں، اور ان کا یہ چاہتے ہی ہے کہ ان کو یعنی ادارہ ہی سمیش کرے۔ میں یہ نہیں کہتا سمیش کرنا چاہیے، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ادارہ جو ہے وہ ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ یہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، لیکن اگر ادارہ ان سے ٹکرا جائے گا تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی عوام کو پروک کرنے میں اور عوام کو غصہ دلانے میں۔ تو عمران خان صاحب جو پوری کوشش کے باوجود ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں وہ اپنا دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں یا اپنی شرائط بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی خان لانگ مارچ کی کال اس لیے نہیں دے رہا کہ اس واپسی نہیں ہوگی۔ تو یہ بات خان صاحب نہیں کہہ رہے، یہ خان صاحب کے وہ جنہوں نے خان صاحب کا پروجیکٹ لانچ کیا تھا، وہ خان صاحب کو سمجھا چکے ہیں کہ اگر آپ نے لانگ مارچ کیا تو پھر آپ کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اب خان صاحب اپنے قریبی ساتھیوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اگر لانگ مارچ کیا تو پھر میں واپس نہیں لوٹ سکوں گا، یا میرے پاس واپسی کا راستہ کوئی نہیں۔ اب انہوں نے ایک دعویٰ کیا کہ وہ لانگ مارچ کی قیادت کریں گے، یعنی وہ سپہ سالار اعظم ہوں گے۔ وہ خود کو سکندر اور باقیوں کو پورو سمجھتے ہیں کہ وہ سکندر بن کے آئیں گے اور فاتح کر لیں گے، تو انہیں سکندر کا انجام بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اداروں سے لڑائی کر کے آج تک نہ کوئی جیتا ہے نہ کوئی جیت سکتا ہے۔ ادارے جو ہیں وہ بنیادی طور پر اسٹیٹ کے ستون ہوتے ہیں، اور اسٹیٹ ان کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسٹیٹ سے لڑائی لڑ کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو اسٹیٹ کے ساتھ کچھ معاملات میں بیٹھنا پڑتا ہے، چیزوں کو سیٹل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ سیٹل کیے بغیر سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسا کر لیں گے تو بڑا مشکل ہے۔ خطرناک بات کیا؟ خطرناک بات یہ کہ ان کے جو ہواری ہیں وہ بالکل کہتے ہیں نا وہ ہلکائے ہوئے جانور کی طرح، وہ اب خانہ جنگی کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایون کہ وہ جو میڈیا کے ان کے حمایت یافتہ اینکرز ہیں، وہ ایسی تصویریں شیئر کریں جس میں واضح طور پر خون خرابہ، جنگ و جدل اور ایک ایسی علیحدگی پسند تنظیم کی ویڈیو اور ان کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں جو خون خرابہ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آنے والے وقت میں خون خرابہ دیکھ رہے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ کوئی 200-400-500 لاشیں گر جائیں، اور یہ جب گر جائیں گی تو حالات ان کے حق میں ہو جائیں گے، اور ان کے سامنے تمام طاقتور ادارے سرنڈر کر جائیں گے، کیونکہ ریاست اپنے لوگوں کے اوپر کھڑی نہیں رہ سکتی، ریاست اپنے لوگوں کے اوپر لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتی۔ یہ بات بھی درست ہے کسی حد تک کہ ریاست اپنے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی اور نقصان کے راستے پہ نہیں جانا چاہتی۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے ریاست اپنے بیانیے میں لچک پیدا کر لے، اپنے ویو پوائنٹ کو چینج کر لے، جس طرح نواز شریف کے حوالے سے ریاست نے اپنا ویو پوائنٹ چینج کیا۔ انہیں نظر آ گیا تھا کہ یہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو جو ریاست کسی اور پوائنٹ آف ویو پہ کھڑی تھی، اب وہ آج کسی اور پوائنٹ آف ویو پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو باقی کی سیاسی جماعتیں بھی خاصا سنب کرتی رہی ہیں، لیکن جو عمران خان کر رہے ہیں نا وہ بالکل الگ ٹریک ہے۔ وہ بالکل اپنے آپ کو ایک الگ ٹریک پہ لے جا چکے ہیں، اور اس ٹریک پہ شاید وہ خود بھی واپس آنا چاہے تو ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک اتنا ہے، ان کی فالوئنگ اتنی ہے، ان کی ویورشپ اتنی ہے کہہ لیں، ان کو ہیرو ماننے والے، ان کو ہینڈسم ماننے والے، جو ان کے عشق میں گرفتار ہے یا ان کے سحر میں گرفتار ہے، ان کی واپسی ناممکن ہے، ان کی واپسی مشکل ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں سامنے آتی جائیں، وہ ایکسپوز ہوتے رہیں اور لوگ ان کے بارے میں حقائق جانتے رہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ آڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں، ویڈیو لیکس بھی آ رہی ہیں۔ اب ویڈیو لیکس کے بارے میں میرے پاس اطلاع ہے کہ دو ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے، یہ ریلیز ہونے کے لیے تیار ہے، مجھ تک نہیں پہنچی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 6 منٹ کی ویڈیو ہے، اور وہ ویڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہیں، یہ کسی کے ہتھے چڑھ گئی ہیں، وہ ویڈیو ریلیز کر دی جائے گی۔ تو آڈیو اور ویڈیوز اسی لیے آ رہی ہیں کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ یعنی
ایکسپوز کیا جائے. اب ان کے ووٹر سپورٹر تو یقینی طور پر ان کو جو ان کے ساتھ لڑائی میں اتر چکے ہیں وہ ایک پاکستان کی مخصوص کلاس ہے. اگر آپ ان کو غور سے بیٹھ کے دیکھیں, دل پہ ہاتھ رکھیں, تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ مخصوص کلاس کیا ہے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ سارے وہ لوگ ہیں, لیکن وہ ایک مخصوص کلاس ہے. باقی لوگ ان کے فالوور ہیں, ان کو سیلب سمجھتے ہوئے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں کہ اچھا اے بھی نال ہے یار, سارے ہی نال لے, سارے ایکٹر نال لے, سارے ہی کھلاڑی ساتھ ہیں, یا کچھ اور قسم کے لوگ. یعنی جتنے لوگ لبرل اپنے اوپر ٹیگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں, ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے. بے شک اس میں اسلامی ٹچ کے لوگ بھی شامل ہیں, جو خدا خوفی رکھتے ہیں, یار کوئی شخص مدینہ کی ریاست کا نام لے رہا ہے تو چلو کچھ اچھا ہی کر رہا ہو, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اگلے کچھ گھنٹوں میں. اور اعظم سواتی صاحب کو جو پٹائی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ان کے اوپر تشدد کا الزام لگایا گیا تھا وہ تو غلط نکلا. تو یہ تحریک انصاف کے لوگوں نے باقاعدہ منصوبی بندی کے تحت انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ جب بھی گرفتار ہوں تو شور مچا دیں کہ ان کو مارا گیا ہے, اور شور مچا دیں کہ ان کے کپڑے اتارے گئے ہیں. اب کون اس بات کی تصدیق کرے گا, اور کون سی ویڈیو بنتی ہے کہ فلاں کے کپڑے اتارے گئے, فلاں کے کپڑے اتارے گئے. تو یہ ایک باقاعدہ یہ بھی اداروں کو ملائن کرنے کی سازش ہے کہ ادارے کسی کو ہاتھ ہی نہ ڈالیں. اگر ہاتھ ڈالیں گے تو پھر وہ شور مچا دیں گے جی میرے کپڑے اتارے گئے. اب بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ بہت بد زبانی کر رہی ہیں, تو ان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا نا. وہ تو اگر وہ اس قسم کا الزام لگا دیں گی تو اور زیادہ سنگین ہوگا. تو یہ شہباز گل نے الزام لگایا, ان پہ تشدد ہوا, میڈیکل رپورٹ میں ثابت نہیں ہوا. وہ جو ایک اینکر تھا فاروقی, اس نے الزام لگایا, اس پہ بھی تشدد ثابت نہیں ہوا. یہ ابھی انہوں نے الزام لگایا ہے, اس سے پہلے عمران ریاض سب الزام لگا چکے ہیں جی میرے ساتھ بھی مجھے جگایا گیا, میرے ساتھ تشدد کیا گیا, تو ان پہ بھی کوئی ثابت نہیں ہوا. انہوں نے الزام لگا دیا ہے اعظم سواتی صاحب نے, اور گریبان کھول کے 2 بٹن آ گئے جی مجھ پہ تشدد ہوا ہے. یہ سارے اسی طرح کے مائنڈ سیٹر ہیں جس طرح کا شہباز گل کا ڈرائیور تھا جس نے بعد میں وہ کپڑے کھول لیتے. وہ جو پالیسی لائن گائیڈ لائن دی ہے نا عمران خان صاحب نے, کہ جب بھی پولیس تمہیں ہاتھ لگا دے اپنے کپڑے پھاڑ لو اور شور مچا دو کہ میں نے بڑا ماریا ہے. اور اسی طرح کوئی ادارہ کسی کو اٹھاتا ہے تو ان کو, حالانکہ اعظم سواتی کے ساتھ کوئی مار پیٹ نہیں کی گئی, نہ ہی انہیں مارنے کے بارے میں سوچا گیا. ان کو صرف اس لیے اریسٹ کیا گیا کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا وہ ایک تو حماقت پہ مبنی تھا, جو ان کو رسپانس آ رہا تھا. یعنی جو لوگ ان کے, میں نے کہا بعض کتوں کے منہ کھل گئے, تو وہ رسپانس رک نہیں سکتا تھا. وہ ایسا بالکل ایک اینٹی ملٹری ایک موو بنتی جا رہی تھی. تو ان کی گرفتاری سے وہ جو ایک ریئیکشن آ رہا تھا نا وہ رک گیا. تو اس کو روکنا ہی مقصود تھا, ورنہ ان کے اوپر کچھ نہیں تھا کہ وہ ان کو اس سے زیادہ سخت باتیں تو خاص سب کر رہے ہیں. تو اب یہ صرف یعنی ٹائم بارڈ کیا جا رہا ہے, اور یہ ٹائم بارڈ ظاہر ہے یہ رجیم چینج تو نہیں ہے, یہ ملٹری کی جو قیادت ہے اس کی تبدیلی کا عمل ہے. اور خان صاحب کو تھکایا جا رہا ہے, اور خان صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے اندر سٹیمنا بڑا ہے, اور ابھی تک جو جن اشیاء کے سہارے ان کی طاقت برقرار ہے. کل مجھے کوئی کہہ رہا تھا یار عمران خان بڑا سٹیمنا ہے, ادھر جاندہ ادھر جاندہ, وہ تقریر کرتا ہے تو بجیا پھرتا ہے, عمر 70 سال ہو گئی ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ تو جو وہ کرتا ہے وہ آپ اور میں نہیں کر سکتے. اگر آپ اور میں کر سکتے ہوتے تو ہماری بھی ویڈیو جو ہے مارکیٹ میں ہوتی. تو اللہ نہ کرے. اور اس وقت جو خاص طور نے سیاسی حالات کر دیے اور ملک کے معاشی حالات جس طرف جا رہے ہیں, اس میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جتنی جلدی ختم ہوگی اتنا بہتر ہے. لیکن اگر یہ اسی طرح رہا تو پاکستان میں پولیٹیکل جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں آئے گی. بڑا مشکل ہے, لوگوں کا جینا بڑا مشکل ہوا ہے. حکومتیں ایک دوسرے پہ الزام کریں. ویسے میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو حکومت دے دی جائے. ان کو اگر حکومت کرنے کا شوق ہے, اقتدار ان کے سپرد کر دیا جائے, وہ زیادہ سے زیادہ ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کر لیں گے؟ جو کچھ ہو چکا ہے اس ملک میں, یعنی وہ دوسروں کو بتاتے ہیں پیٹرول 2500 روپے کا ہو گیا, وہ ان کو ظاہر ہے 236 کہتے وہ 2500, تو ان کو کچھ نہیں یاد ہوتا. میں نے بتایا تھا ان کی یادداشت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. وہ وقت آتا ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ عمر نہیں دی.
وہ کیونکہ انسان کی عمر جیسے جیسے بڑھتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وہ تو دنیا دیکھ چکا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، تجربہ بھی، اختیار بھی، اور وہ اس سے زیادہ عقل کل کوئی نہیں ہے۔ تو جب انسان خود کو عقل کل سمجھتا ہے نا، تو پھر اس کے اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء جو ہے وہ ان سے چھیننا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ میرا تو اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، تو میرا اپنے چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے، تو پھر میں عقل کل کیسے ہو سکتا ہوں؟ ورنہ ہر انسان اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگے۔ تو جو وقت کے فرعون بنے بیٹھے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا نے ان کے بعد بھی آنا ہے، اور انہوں نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے خیر کرتے جائیں، ان کے لیے کوئی اچھا کام کرتے جائیں، تاکہ وہ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں، نہ کہ آپ کو برے لفظوں سے یاد کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔